बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान परवेज़ लाई के साथ भी हाथ कर गए हैं और परवेज़ लाई ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अजीब सीन उनके साथ बन गया है। वो सारा मामला क्या है उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत सारी बातें फैलाई गई कि जनाब प्रेस क्लब ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। ये एक बाकायदा तौर पे पीटीआई ने कड़मासिया पाता ट्विटर के ऊपर, बहुत सारे लोगों को वजाहतें देनी पड़ी। मैंने कल ही गुजारिश की थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर हुई है और इसकी वजह जो उस वक्त मुझे मालूम थी वो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन उसके बाद अब चूँकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं तो मैं वो थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो कि रिटायर्ड आर्मी जनरल्स और फौजी हैं, बड़े अफसर माजी दे, अब भी अपने आप को अफसर ही समझते हैं, लेकिन बाहर माजी के अफसर हैं वो, और वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। समी इब्राहिम साहब ने सर 35,000 रुपया जमा करवा के रसीद हासिल की थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब आए तो उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, कुछ खवातीन थी, कुछ उनके साथ लोग थे। वैसे जर्नैल को काफ़ी सारे अर्दले भी लबे होंगे ने बैटमैन टाइप ना, वो उनकी देख रेख करने के लिए, तो वो भी साथ होंगे। तो काफ़ी सारे लोग थे जिस पर उनको प्रेस क्लब की इंतजामिया ने कहा कि सर आप मेहरबानी करें, आपको 5-6 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और 5-6 वैसे बैठ जाएं, लेकिन मेहरबानी करें जलसा ना करें यहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इतने लोग करेंगे तो आप हमें बाहर मैनेज कर दें। तो फिर प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए लान है, वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज कर दी गई। वो जो उनको यानी सारी माइक वगैरह जो कुर्सियाँ हर चीज़ जो है वो प्रेस क्लब ने मैनेज करके दी और वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालात का सिलसिला था जो उन्होंने सवालात नहीं लिए, लेकिन इस दौरान मतीउल्लाह जान और ये जो हैं अपना एजाज सैयद साहब, ये दो जो दलेर साफ़ी हैं ना इस्लामाबाद के, सर फिर उन्होंने नसण का मौका नहीं दिता, मगर वो फिर भी भागते रहे। एक जनरल साहब हैं, जनरल आसफ यासीन साहब, ये एक किसी बड़े अहम अहदे पर रहे हैं। जनरल रहे तो फिर अहम अहदे ही होएगा ना, जरनैल इतने कोई इस तरह तो नहीं होंगे ना कि पोस्ट मास्टर जनरल तो नहीं लगा होंगे, ठीक है। जरनैल है तो डिफेंस सेक्रेटरी रहे होंगे, जरनैल हैं तो वो और बहुत सारी अहम पोस्टिंग पर रहे होंगे। तो उनसे उन्होंने सवालात किए एजाज सैयद साहब ने। उसका एक छोटा सा क्लिप है, वो ज़रा आप 1 मिनट सुन लें, फिर उस पर मैं बात करता हूँ। जनरल साहब, आप समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश सूरत हाल है उसमें जर्नैलों को अपनी ज़मीनें वापस कर देनी चाहिए? मुल्क में माशी अपने जनाजे का तो जनरल साहब, ये जो बिजनेसेस हैं जो जनरल्स के, कुछ फरमाएंगे? कर रहे हो जो तुम बेग साहब ने किया था, स्टॉप इट। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। ये मुल्क का मामला है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर। अपनी इज्जत संभालो। और सर मैं अपनी इज्जत संभाली हुई है, आप अपनी इज्जत संभालें सर। जर्नलिस्टों को सवाल नहीं करने दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यार ये प्लीज डोंट टच प्लीज। मुझे करने देना, जब तक ये क्या सर, क्या जर्नलों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? मुझे करने क्या पार्लियामेंट को मानना चाहिए? आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर मुल्की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद, कुछ बताएंगे सर? कुछ बताएंगे सर? 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, आपने क्या कार्रवाई की? आप सेक्रेटरी डिफेंस थे। ये आपने क्लिप सुन लिया, ये एजाज सैयद साहब हैं। एजाज सैयद साहब ने उनसे सवाल ये किया कि सर आप को इस वक्त याद आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बड़े क्राइसिस में आ गया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका ने साजिश की है। यानी उनके सवाल का जो पस मंज़र है वो ये है, और उस पर वो सवाल ये कर रहे हैं कि सर आपको तब क्यों कुछ नहीं हुआ था जब 2 मई 2011 को पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमला करके
اپنا مطلوبہ شخص اغوا کیا, اس کے خاندان سمیت مارا تے لاشاں بھی چک کے لے گئے. اس وقت سر آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اس وقت آپ کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ یہ اس پر سوال تھا. اور اس کے جواب میں جو جنرل صاحب ہیں وہ اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم اپنے جنازے کا بندوبست کرو, اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم اپنی عزت بچاؤ, ٹھیک ہے. اور وہ اعزاز سید ہے آگے سے, وہ بھی کوئی میرا مطلب ہے کہ کسی کے پے رول پہ نہیں ہوتا جو شخص, یہ وہ شخص ہے. اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میری عزت بچی, جنرل صاحب اپنی عزت بچاؤ, زمینیں واپس کریں, آپ اپنی جو آئین سے کے ساتھ آپ کی وفاداری کا حلف ہے اس کو پورا کریں. آئین کے تحت تو آپ جو ہیں وہ عدالتوں کا حکم ماننے کے پابند ہیں, اس کو پورا کریں. اس طرح کی ایک ان کی ہارٹ ٹاک ٹائپ ہوئی ہے. اور جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے چہرہ دا رنگ اڈیا اور ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ جنرل علی کلی خان صاحب جو وہاں پر موجود تھے, ان کے والد صاحب بھی جنرل ہوا کرتے تھے, وہ یہ جنرل صاحب جو ہیں یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے رہ گئے تھے. یہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے سوالات کیے, اس کا بھی ایک کلپ ہے, وہ بھی آپ چھوٹا سا کلپ ہے, وہ بھی ایک دفعہ سن لیں. جنرل صاحب آپ نے سوالوں کے جواب نہیں دیے, کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے ان سے بات کریں. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جتنے بھی اناؤنسمنٹ کیے ہیں, آپ کی اس والے سے جنرل باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی, کیا خالی نئے الیکشن کا ہی انہوں نے وعدہ کیا تھا یا کچھ اور وعدہ بھی کیا ہے؟ وہ لمبی بات ہے, وہ ہم آپ کو زیادہ ایکسکلوسیو ٹائم دیں گے, وہ راز میں رہے گی جو میٹنگ ہوئی. جنرل صاحب آپ نے جو اعلانات کیے ہیں, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہے, آئین میں تو یہ ہے کہ آپ حکومت کو مانیں گے, عدلیہ کو مانیں گے اور باقی اداروں کو مانیں گے, تو اب عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے, حکومت نہیں مانیں گے. اچھا آپ کو ایکسکلوسیو ٹائم دیں گے. اچھا جنرل صاحب, جنرل صاحب کو مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اپنی زمینیں واپس کریں, کچھ کہیں گے؟ اس وقت ملک معاشی صورتحال کا شکار ہے, کچھ اس پہ حوالے سے مطالبہ کریں گے, کچھ اس حوالے سے مطالبہ کریں گے؟ آپ نے سن لیا, اعزاز سید صاحب نے انہیں جنرل صاحب نے بھی پڑھ لیا کہ جنرل صاحب یہ ذرا بتائیں کہ آپ آئین کے تحت جو آپ ماننے کو پابند ہیں وہ آپ کیوں نہیں مان رہے. اور آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہماری یہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جناب وہ 90 روز میں الیکشن کروائیں گے, تو اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوئی تھی, وہ کیا تفصیلات ہے ذرا بتائیں ہمیں. تو جنرل صاحب نے کہا جی وہ بہت لمبی بات ہے. اس دوران وہ جو خوشامدی ہوتے ہیں جرنیلاں دے اکثر خوشامدی موجود ہوتے ہیں, بھاویں ریٹائرڈ جرنیل ہوں, وہ آگے اور انہوں نے آگے جناب سارے کام خراب کر دیا. پھر اس کے بعد صحافیوں کے خلاف نعرے بازی ہوئی باقاعدہ طور پر وہاں پر. اسی طرح جو ہے وہ ایک صاحب ہیں مطیع اللہ جان صاحب, انہوں نے بھی جنرل علی کلی خان صاحب سے کہا تھا کہ سر آپ چونکہ پریس کانفرنس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو مائک پر آ جائیں اور مائک پر آ کے یہ جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر آ کر آپ سوالات لے لیں, ان کے جوابات دے دیں. جنرل علی کلی خان صاحب نے کہا کہ نہیں مائک ایتھے لے آؤ. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ فوٹیج ساتھ چل رہی ہے, آپ اس کو دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ, کہ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے آکڑ نہیں گئی سر. یہ ابھی بھی اپنے آپ کو محکوم قوم کے اوپر رائل برٹش آرمی کے لگائے ہوئے جرنیل سمجھتے ہیں سر. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی یہ حالت ہے. یہ اٹھ کے وہاں تک نہیں گئی ڈائس تک, مائک کہا یہاں پر لے کے آئے, جو تکر مائک شائک پہنچے وہ تکر گل ہو گئی اور مطیع اللہ جان جو ہیں وہ سوال ہی نہیں کر سکے. اس کے بعد مطیع اللہ جان کے خلاف بھی نعرے لگے, اس کے بعد اعزاز سید کے خلاف بھی لگے, پھر جناب وہاں پر انور رضا صاحب آ گئے جو ظاہر پریس کلب کے صدر ہیں, اور صحافی اکٹھے ہو گئے. تو بات جو ہے وہ پھر دوسری طرف نکل گئی. سوال کوئی نہیں ہو سکیا, سوال اگر ہوا بھی تو جواب کسی پاسے نہیں آیا. جواب میں لفافہ صحافی, جواب میں پتہ نہیں کیا کیا, مریم نواز سے ایسوسیٹ کر دیا پکڑ کے. پتہ نہیں یہ کیا معاملات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی عمران خان دے نیڑے ہے نا وہ دی عقل جڑی ہے نا وہ محدود ہو جاتی, پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتی. حالانکہ عمران خان خود بہت چلاک آدمی, بہت زیادہ وہ کیا کہنا چاہیے شروڑ آدمی ہے, اور وہ جس طریقے سے چیزوں کو منور کرتے گئے ہیں, اور ایک تو قسمت ظاہر ان کی بہت اچھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لک دی. اس لک کا انہوں نے جس انتہائی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا, یعنی جو بندہ آپ یقین کریں کہ اگر عمران خان کو کونسلر الیکٹ ہونا پڑتا نا, یعنی وہ اگر جاتے فرض کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کونسلر الیکٹ ہونے کے لیے جاتے, تو سر ایک کونسلر نہیں سی الیکٹ ہو سکتے.
میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. 1997 کے انتخابات میں عمران خان صاحب نے یہ جس ایریے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یعنی شادمان کا ایریا, ادھر ساتھ ہی لگتا ہے اپنا اچھرا لگتا ہے, اس ایریے سے ایاز صادق صاحب کے مقابلے پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 1997 کے اندر. سرکار دی ضمانت سر ضبط ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اتنے ووٹ لیے تھے ایاز صادق نے, ان سے زیادہ ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے, جو اس وقت پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, ان سے ڈبل ووٹ تھے, عمران خان سے زیادہ تھے ان کے. تو یہ ان کی حالت تھی کیونکہ تب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی. اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ سارا لی. آپ نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے وہ انٹرویوز سنے ہوں گے کہ جناب ہم نے عمران کو اٹھایا, ہم نے عمران سے کہا کہ چلو تمہیں کتنی سیٹیں چاہیے, تو انہوں نے کہا یہ میں نے 100-125 سیٹ دے دیو. تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں یار آپ کی 1-2 بنتی ہیں تو آپ 8-10 لے لے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب میں تو اتنی لوں گا. اس کے بعد یہ خلاف ہو گئے, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو میاں والی سے 1 سیٹ جتوا دی. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جتوا دی. بھائی صاحب آپ جتنے دی پوزیشن کدی نہیں رہے سر, لیکن باہر پھر وہ ظاہر ہے وزیر اعظم بن گئے, پاپولر ہو گئے. سارا میڈیا جو بھائی انہوں نے حوالے کرتا گیا, آفیشیل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, اور وہ جو ہائبرڈ میڈیا بنایا نا 80 ارب روپے لگا کے ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں سے, وہ بھی ادھی کنجی بھی جڑی نا خان صاحب دی جیب پات تھی. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بندے کو آپ اتنا زیادہ پروموٹ کریں گے تو پھر اس کے جراثیم جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلیں گے تو صحیح. ایسا تو نہیں ہو سکتا. انسان بڑا نازک ہوتا ہے, انسان دوسروں سے کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, چاہے وہ خیالات جو ہیں وہ پازیٹیو سینس کے ہوں یا نیگیٹو سینس کے ہوں. اس نے کوئی نہ کوئی اس سے جو ہے نا انسپریشن لینی ہوتی انسانی دماغ نے. یہ ایک معاملہ ہے انسان کے ساتھ. جانور نہیں ہے نا, جانور نہیں لیتا انسپریشن. آپ نے کبھی سڑک کے اوپر جو مرضی ہوتا رہے, آپ نے کبھی کسی گائے کو سر اٹھا کے تے راشی کیوں لگا ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. انسان ہے جو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کو خوشی ہو, کسی کی غمی ہو, وہ اس سے متاثر ہوتا ہے, رکتا ہے, دیکھتا ہے, ہیلپ کی کوشش کرتا ہے یا منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. یعنی ہر صورت میں انسان متاثر ہوتا ہے. تو یہی انسان کا دوسرے جو حیوان ہیں ان سے ایک بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ فرق جو ہے نا اس کو عمران خان نے بہت اچھے طریقے سے کیش کروایا. اب وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, لیکن ان کو کس حد تک پاپولر ہے, یہ ضمنی انتخابات آ رہے ہیں سر. میرا خیال 17 جولائی کو شاید انتخابات ہیں, اور یہ 20 جو سیٹیں ان کی خالی ہوئی ہیں اس کے اوپر پی ٹی کے لوگ جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں, پتہ لگ جائے گا سر کتنے کا ان کا سودا وکتا ہے, کتنا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جڑیاں نے وہ اپنی پارٹی دی پاپولیرٹی قائم رکھ سکتی ہیں کہ نہیں رکھ سکتی. اگر پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کرے گی تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا بلاول دا کہ وہ کس بھاؤ پہ وکتا ہے. تو اے گھوڑا تے اے گھوڑا دا میدان وہ تو خیر پتہ چل جائے گا. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو جرنیل آئے سارے کے سارے, اور بریگیڈیئر تھے, جنرلز تھے, ان میں میجر جنرلز تھے, ان میں ظاہر ہے اور بہت سارے کیپٹن تھے. ایک جو میجر صاحب تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میری انہوں نے باقاعدہ طور پر بند کر دی ہے پینشن, اور پینشن اس لیے بند کی ہے کہ میں نے جناب عمران کے حق میں ایک ٹویٹ کیا تھا. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سب کو تکلیف جو ہے نا 2 تکلیفیں ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان ان کی بچپن کی محبت ہے سب کی, ٹھیک ہے, یہ سارے عمران خان دے نال ہی جڑا نا انہوں آئیڈیلائز کرتے ہوئے جوان تے بوڑھے ہو گئے. اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پینشنز روکی گئی ہیں آرمی کی جانب سے, اور یہ میں ذاتی طور پہ چونکہ اس چیز کا حامی ہوں کہ جناب جو بھی سیاست کرنا چاہتا ہے, جج ہے, جرنیل ہے, بیوروکریٹ ہے, چاہے ٹیچر ہے, سر وہ سیاست میں آئے, جو 2 سال کے بعد کا ٹینیور ہے اس کے بعد آئے, سو بسم اللہ, بالکل کوئی اعتراض نہیں, پر سر پھر ریاستی خرچے پہ نہ آئے. پھر خرچہ اپنا آپ کرے سر, پھر آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے وہ اس کو پیسے نہ جائیں. وہ اپنی سیاست کرے گا, ساڈے پیسے دے اتنے سر نہیں. مچھا مناڑیاں تے بہو اپنے پیسے نہ مناؤ, بہو اپنے پیسے نہ بن, ساڈے پیسے نہ بن. آپ نے جتنا بہو بننا تھا ہمارے پیسے بن لیا. 30-32 سال 35 سال آپ نے سروس کی, آپ کو اچھی تنخواہ ملی, آپ کو اچھی سروسز ملی, آپ نے وہ سروسز لیں, انجوائے کیا. اب آپ اس کو مزید کیری آن کرنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ سیاست میں نہ آئیں, آپ کسی سیاسی جماعت کے کو جوائن نہ کریں, پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت نہ کریں. ہاں, ووٹ ڈالنے کی حد تک ضرور کریں مداخلت, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے, وہ تو حاضر سروس بھی کرتے ہیں, وہ ضرور کریں, لیکن اس سے آگے نہیں سر. کیونکہ جب آپ اس سے آگے جائیں گے تو آپ اگر بیوروکریٹ ہیں سر, اگر آپ جرنیل رہے ہیں, اگر آپ جج رہے ہیں, تو آپ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. آپ ایک اس انفلوئنس کے ذریعے اپنے مطلب کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ ان ایکس سروس مین نے کی.
یہ ایکس سروس مین جو ہیں ان کی اپروچ تھی جنرل باجوہ تک، انہی کے مطابق انہوں نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے جنرل باجوہ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ جناب وہ 90 دن میں انتخابات کروائے اور عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنوائے۔ یعنی یہ ایک جنرل جو کہ آرمی چیف ہے اور جو آئین کے تحت رہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں، اس کو یہ اپروچ کر کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حرکتیں کرے جو کہ آئین کے خلاف جاتی ہیں۔ تو میں اسی لیے اس چیز کے خلاف ہوں کہ جج جرنیل کوئی جو اپنا کیا کہنا چاہیے بیوروکریٹ جو بھی سرکار سے پینشن لے رہا ہے نا سر، تنہا لے رہا ہے، پینشن لے رہا ہے سر، اس کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ کرنا چاہتے ہو بہو جی سو بسم اللہ بالکل کرو، پر پھر اے پینشن، اے تنہا، اے مراد، اے پھر چھڑ دو، پھر عام آدمی کی طرح آئیں، عام آدمیوں میں آئیں، ان کے تحت ان کی طرح پھر پلےوں پہ ڈیرا چلاؤ اور اپنے پیسے سے، اور اس کے بعد جو ہے آپ الیکشن لڑے سر، لوکی ووٹ پان دینے ساتھ بسم اللہ ساڑھے سر متھے دے سر۔ میرا یہ اعتراض ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا اپنا جرنیل لوگ یہ کل آئے تھے عمران خان کی محبت میں، ایک خاتون بھی وہاں پر موجود تھی، ان کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو سنوا نہیں سکتا، جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی، کافی ڈیسنٹ قسم کی پڑھی لکھی خاتون لگتی ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ جناب وہ ایک جنرل صاحب کی مطلب ظاہر بیگم ہیں، ان کے بیٹے بھی جو ہیں وہ ایئر فورس میں ہیں، اور وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے 10-15 امیر ترین خاندانوں میں سے ہیں، ہوں گے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا سر، میں کوئی ان پر الزام نہیں لگاتا، لیکن جو الفاظ وہ استعمال کر رہی ہیں آرمی چیف کے بارے میں اور جو ماضی میں آرمی چیف رہے ہیں ان کے بارے میں، سر وہ الفاظ میں آپ کو نہیں سنوا سکتا۔ یہ ٹویٹر کے اوپر وائرل ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی یہ جان کر کہ اس خاتون کو اس عمر میں آ کے پتہ چلا کہ جناب یہ سارے امریکہ کے پالتو ہیں، یہ سارے امریکہ لے کے آتا ہے۔ ایک گل انہوں ہوں پتہ لگی سر، بڑی ill informed ہے اگر ان کو پتہ چلا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے انہوں نے نہیں سی پتہ لگنا، یہ ساری باتیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہاں دا جڑا پسندیدہ لیڈر ہے عمران خان، جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچا دیا نا سر، ڈیفالٹ کے کنارے کے اوپر، اور سچی مچی ڈیفالٹ کے کنارے پر۔ آپ آج اگر 210 روپے لیٹر پٹرول پہ خرید رہے ہیں، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اگر آپ کی بجلی کا بل جو ہے وہ مطلب چھالا مارتا تھا ڈریج تو باہر جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ تو اس حالت میں پہنچانے والے جو شخصیت ہے نا، ان کی محبت میں یہ اس ادارے کے سربراہ اور اس ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جہاں سے ان کے بزرگوں کو، ان کے ہسبینڈ کو پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں سے یہ پینشن لے رہی ہیں، ان کے سر دو دکھ ہیں۔ ایک تو پینشنز روکی گئی ہیں، اور مجھے کسی نے بتایا، مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ جو پینشن ایکٹ ہے آرمی کا، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاست میں اگر انوالو ہوں گے تو آپ کی پینشن روکی جا سکتی ہے، آپشنل ہے، روک دی جائے گی نہیں، روکی جا سکتی ہے، آپشنل ہے، یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے تحت کارروائی کرتے ہوئے سر انہوں نے ان کی پینشنز روکی ہیں اور تکلیفیں شروع ہو گئی سر۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب موجودہ جڑے سروے کر رہے ہیں سیاست، انہوں دی کیوں نہیں انہوں دے خلاف کارروائی کیوں نہیں دی، انہوں دی طرح کیوں نہیں رکدیاں۔ بات یہ ہے کہ نہ موجودہ کو سیاست کرنی چاہیے، نہ سابقہ کو سیاست کرنی چاہیے، میرا تو یہی ہے۔ جو عوام میں سے براہ راست آتا ہے، جو عوام کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا پیتا، انہاں دے وچوں آندا نا، لوکی انہوں الیکٹ کر دے نے، اس کو حکومت کرنے دیں، اس کو سیاست کرنے دیں، اس کے راستے نہ روکیں۔ اگر آپ ان کے راستے نہیں روکیں گے، اور یہ جو گملوں کے اندر سیاستدان اگانے کا سلسلہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا تھا، عمران خان ویسے اس سلسلے کی ابھی تک آخری کڑی ہے، تو آخری پودا پائیں، ٹھیک ہے، تو وہ صرف این اے کیوں ہونگے، انہیں دماغ بننے جاندے نے، وہ گملوں میں جو ہے نا پپل دا درخت نہیں اگدا سر، بڑی سمپل سی بات ہے۔ وہ پھر جب پپل دا درخت اگدا نا تو وہ جڑاں نکل دیاں نے تو وہ پھر گملہ پاڑ دیندا ہے، تے لہٰذا وہ جڑا گملے دا راکھا ہوندا انہوں بڑی تکلیف ہوندی۔ جس طرح نواز شریف صاحب یہ بھی اسی طرح لگائے گئے تھے جناب گملے کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں
میں تے نہیں, میں تے عوام دے نال کھلونا ہے. تو پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. عمران خان صاحب ابھی بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں کر رہے سر. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میرا جڑا بچپن دا پیار ہے نا سر وہ میں واپس دے دیو تے میں نے اپنی گودی چک لو تے میں نے وزیر اعظم بنا دے. ان کی صرف اتنی تکلیف ہے, ان کی اس سے زیادہ تکلیف کوئی نہیں ہے. یہ جو ٹرینڈز آج جنرل باجوہ کے خلاف چل رہے ہیں, سویرے جنرل باجوہ عمران خان نال جفی پا لوے تے جناب رات تک ٹرینڈ جنرل باجوہ زندہ باد چلنے شروع ہو جائیں گے. یہ ٹوٹل ان کی بات ہے. کوئی اصول نہیں ہے کہ کوئی مطلب ضابطہ نہیں ہے, صرف ایک ہی ہے کہ جناب ساڈوں بڑے نال لا لو باقی دھکا مار دو. یہ ٹوٹل ان کو مسئلہ ہے. خیر عمران خان صاحب تو شروع سے ایسے کرتے آ رہے ہیں, لیکن ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے ایک ہاتھ کیا ہے وہ ہاتھ ہے پرویز لائی کے ساتھ. پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا تھا. یہ جو آصف زرداری صاحب ہیں یہ انہوں نے بڑی محنت کر کے نواز شریف منایا. نواز شریف نے اوکے کرتا, ساری گلاں طے ہو گئیاں, طریقے عدم اعتماد ان کے کہنے پر جمع ہو گئی. اچانک جنرل مزمل صاحب کا فون آیا, وہ جڑا نس گیا بھائی ہوں, ٹھیک ہے, وہ فرانس گئے ہیں سرکار, پتہ نہیں $753 ملین کا کیس بنایا ہے یا الزام لگایا ہے نیب والوں نے. اس میں ریئلٹی کتنی ہے مجھے نہیں پتا, وہ جب کیس سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا. ابھی تو نیب تو اس طرح کے الزامات لگاتی رہتی ہے. وہ ڈاکٹر عاصم جو آصف زرداری صاحب کے مالج تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے 467 کے پتہ نہیں 65 ارب روپے کا الزام لگایا تھا, لیکن بعد میں جو نکلا تھا تو 1.25 کروڑ روپے کا انہوں نے چلان فائل کیا تھا. اسی طرح یہ جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب, ان کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے جناب 40 ارب کا, پھر 25 ارب کا, پھر 16 ارب کا, تو چلان جڑا ٹوٹل بھیجیا ہے 5 لاکھ روپے کا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح چلتا رہتا ہے. اب یہ $753 ملین ہے نہیں ہے, جو چلان فائل ہوگا اس میں پتہ لگے گا. تو وہ جنرل مزمل صاحب کی سر کال آ گئی اور انہیں کہا کہ پائے نے میں فلانے دی کار آ گئی. فلانا تو سمجھ دی کون ہے, چونکہ وہ حاضر سربراہ ہے اس لیے نام لینا مناسب نہیں ہے. تو وہ فلانے دی کال آ گئی تھی, اے بھائی صاحب ادھر جان دی بجائے یعنی زرداری ہاؤس جان دی بجائے بنی گلا چلے گئے اور وہاں بھائی عمران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد یہ عمران کے ساتھ واحد اگر کوئی الہی کھڑا رہا ہے ڈٹ کے شیخ رشید کے علاوہ, شیخ رشید تو مخبری تو رکھے نا پائیں, ایویں نہ کرو. شیخ رشید تو مخبری کرتے ہیں, انہوں نے تو کام جڑا لگا وہ بڑی سونا پلے کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب. یہ جو صاحب ہے نا پرویز لائی صاحب, یہ سر ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے. لیکن عمران خان پہ جس نے ٹرسٹ کیا نا سر, انہیں سکھ کبھی نہیں پایا. ہاں بالکل یہ بات ذہن میں رکھیں, چاہے وہ ان کا چلے چھوڑ دیتے ہیں, وہ ایک ذاتی معاملات آ جاتے ہیں. تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا. سر وہ ہاتھ کیسے کر دیا؟ دیکھیں ہاتھ ایسے کر دیا ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ PP 217 سے الیکشن لڑیں گے سر. یہاں سے خرم صاحب تھے جو ان سے آزاد جیت کر PTI میں شامل ہوئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا. وہاں سے اب وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑیں گے اور یہ آئیں گے PTI کی ٹکٹ کے اوپر, کیونکہ اتوں تو کے اندر استعفیٰ دیتا. شاہ صاحب انہوں واپس بھی جان چکے, کوئی نہیں, گلاں بڑی وڈیاں کر لی ہیں, تو لہٰذا وہ ادھر آ کے چانس لے گئے کہ اگر جیت گئے تو بہت اچھے, ورنہ پھر وہ والی سیٹ تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک سائنس ہے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر آ گئے اسمبلی کے اندر تو سر پھر اس کے بعد پرویز لائی اتنا وزیر اعلیٰ ہوا, وہ تو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, یا اپوزیشن لیڈر بھی وہ نہیں بن سکیں گے. دوسری بات یہ ہے, یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ اعجاز چودھری صاحب ہیں, سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے, ان کی اور مونس لائی کی آپس میں نوک جھوک ہوئی سر ایک روز پہلے ٹویٹر کے اوپر, اور اس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کافی کچھ کہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جناب جو چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں دونوں, وہ حمزہ صاحب سے ملے تھے کل, اور اس کے اوپر جب خبر آئی تو یہ جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا شعر کی صورت میں, ان کی تصاویر لگا کے ملاقات کی. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا, یہ انہوں نے شعر لکھا. اس کے اوپر مونس لائی صاحب آ گئے. مونس لائی صاحب نے کہا کہ جیسے آزادی مار سے کچھ لیڈران بھاگے اور تھانے جا کے خود ہی پیش ہو گئے, ٹھیک ہے. یعنی یہ اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے طنز کیا. 2-3 ٹویٹس کے بعد انہوں نے کہا چلو کوئی گل نہیں, مٹی پاؤ دے جاؤ, تو میرا بھرا میں تیرا بھرا, یہ کر کے انہوں نے بات ختم کر دی. لیکن گل مکی نہیں پائے. PTI کے اندر ابھی تک یہ چیز موجود ہے کہ یار پرویز لائی تو ساڈا بندہ ہی نہیں, 80 کیوں انہوں ووٹ دئیے, 80 انہوں وزیر اعلیٰ کیوں بنوائیے.
اسی اپنا بندہ کیوں نہ بنائیں وزیر اعلیٰ اگر ہم اس پوزیشن میں ہیں تو لہٰذا انہوں نے شاہ محمود قریشی کو لانچ کر دیا ہے. لہٰذا پرویز لائی صاحب جو ہے نا اب وہ ادھر کے رہے ہیں نا ادھر کے رہے ہیں, حالات ان کے ڈگمگ ہو گئے ہیں. ادھر زرداری صاحب والے پاسے فون کوئی نہیں سنتا, ان کے اوپر شبہ ہے کہ جناب یہ دوویں بھرا یعنی شجاعت صاحب اور پرویز صاحب مل کے ایک جنا اپوزیشن دا رلیا ہے ایک جنا حکومت دا رلیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک نویں پنگ پونگ کھیل رہے ہیں, تو لہٰذا ان کا اب ٹرسٹ نہیں رہا. اور سیاست کے اندر یا انسانی زندگی معاشرے کے اندر انسان کا ٹرسٹ چلا جائے نا سر, تو یہ سب سے بڑا لاس ہوتا ہے. پیسہ چلا گیا واپس آ جائے گا, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہو چلا, مکان وک گیا دوبارہ خریدیا جائے گا, گڈی نکل گئی دوبارہ آ جائے گی, ٹیکس ریٹرن غلط بھرے گی دوبارہ ٹھیک ہوگا بھر جانی ہے. لیکن اگر آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا سوسائٹی میں پھر آپ دا کھ نہیں رہا. تو یہی حال پرویز لائی دا ہویا ہے کہ انہوں کا بھی ہوں کھ نہیں رہا سیاست. میرا کم از کم یہی خیال ہے. آپ لوگوں کا جو خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.